انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ARY فیملی نے آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا، مرحومہ کے ایصال ثواب اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور مرحومہ کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی سلامتی کونسل میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی کھلی بحث میں گفتگو۔ کہا، مسئلہ جموں و کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور حتمی حل تاحال قراردادوں کے مطابق باقی ہے۔ کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا۔ طارق فاطمی نے UN امن مشنز میں پاکستان کے طویل المدتی کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ Dispute that remains on the agenda of the Security Council and awaits a just and final settlement in accordance with the relevant resolutions of this Council that promise to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this Council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. Pakistan has a long association with UN peacekeeping operations. We are a host country, one of the longest serving and leading troop contributor and a founding member of the Peace Building Commission. Over the years, Pakistan has deployed 235,000 peacekeepers in 48 missions across the globe. 181 Pakistani peacekeepers have paid the ultimate sacrifice in the service of international peace and security. Peacekeeping would also remain among Pakistan's top priorities during our present term on the security. پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب کو کرارا جواب۔ کانسلر کیسر سروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جواب دیا۔ پاکستانی کانسلر نے کہا، جموں و کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ ہے اور نہ کبھی تھا۔ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ کوئی بھی ابہام قانونی، سیاسی اور تاریخی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حتمی فیصلہ کشمیری عوام نے UN نگرانی میں استصواب رائے سے کرنا ہے۔ کشمیر کی متنازع حیثیت اقوام متحدہ اور عالمی برادری دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کی سنگین فوجی جارحیت مسلط کر رکھی ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہر 8 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی بدترین شکل میں ملوث ہے۔ Amount of obfuscation can change the legal, political and historical reality. Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite, as demanded by numerous resolutions of the Security Council. This disputed status of Jammu and Kashmir is acknowledged by the United Nations and the international community. Every official UN map depicts Jammu and Kashmir as disputed territory. India is under a legally binding obligation under Article 25 of the UN Charter to implement the resolutions of the Security Council. India holds Kashmir by brute force with over 900,000 and troops and paramilitary troops in the occupied territory, with 1 Indian soldier for every man, women and child. India raises the bogey of terrorism to divert attention from its violation of international law in occupied Jammu and Kashmir. I would advise
the delegation of India to consult the UN map and UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir before making baseless statements in the same body. اپوزیشن تنگ نظری کی سیاست چھوڑ کر عوام کا سوچے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ملکی دفاع کی بات ہو یا عالمی قوتوں کی سازش کی بات، تمام سیاسی جماعتوں کو ذاتی مسائل بھول کر ملک و قوم کا دفاع کرنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر سے کہا ہے آپ کی جماعت ایک ہی ایشو پر سیاست کرتی ہے، عوام کے اور بھی مسائل ہیں، قیادت کی رہائی اور ریلیف مانگنے کے علاوہ قومی ایشوز کو ترجیح دینی چاہیے. بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھانے کا فیصلہ، صوبے کے اسکولوں کالجوں میں قومی پرچم بھی لہرایا جائے گا. ریاست مخالف پروپیگنڈا اور سرگرمیوں میں ملوث سرکاری ملازموں کے خلاف کارروائی ہوگی. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہارڈ کور دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، حکومت کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، ریاست مخالف عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سڑکیں کھولنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے. کی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے جتنی بھی شاہراہیں ہیں ان کو کھلا رکھا جائے گا. تو یہ فیصلہ آپ کی حکومت نے کر لیا ہے، گو کہ مشکل فیصلہ تھا، بیکاز رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن ہر ایک کو دیتا ہے. وہی کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے اس کو آرگنائز کرنے کا حق آپ کی حکومت کو دیتا ہے. یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہارڈ کور ٹیررسٹ کی لاشوں پہ بھی جس طرح سیاست کی جا رہی ہے اس کو اب انکریج نہیں کیا جائے گا. خبر یہ کہ ڈیرہ غازی خان میں تیز رفتار ٹرک نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی، 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے. پولیس نے بتایا حادثہ غازی گھاٹ ٹول پلازا کے قریب پیش آیا. تیز رفتار ٹرک کے بریک فیل ہو گئے تھے جس کے باعث ٹرک بے قابو ہو گیا اور اس نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 افراد کو روند ڈالا. ریسکیو حکام نے بتایا ایک شخص زخمی ہوا جسے ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی کی سڑکوں پر ٹینکروں کی دہشت گردی جاری ہے. جو بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا اسے بھی کچل کر مار ڈالا. ملیر میں خاتون شوہر کے ساتھ چیک اپ کے لیے جا رہی تھی، ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی موقع پر جان بحق. سڑک پر ڈیلیوری ہوئی لیکن بچہ بچ نہ سکا. سنگ دل ڈرائیور نے رانگ سائیڈ سے آ کر موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی. ملیر ہال پر پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے حاملہ خاتون اور شوہر کے جان بحق ہونے کا مقدمہ تھانہ ماڈل کالونی میں رات گئے درج کیا گیا. مقدمے میں دوران ڈرائیونگ لاپرواہی اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں. حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور اور کلینر پولیس کی حراست میں جبکہ پانی کا ٹینکر تحویل میں ہے. رہنما ایم کیو ایم پاکستان آسیہ اسحاق ملیر کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے جان بحق فیملی کے لواحقین سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچی. آسیہ اسحاق کا کہنا تھا ٹریفک پولیس حکام سے بات ہوئی تھی، رات 11 بجے سے پہلے ٹینکر نہیں چلیں گے. یہ ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی بھی نااہلی ہے. شہریوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے جس کو ناکام بنانا ہے. جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ان سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ کم از کم اس ہمارے علاقے میں جو یہ ملیر وارڈ کی طرف سے جو ایریا جاتا ہے 10:30 بجے سے پہلے کوئی ٹریفک نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی چل رہا ہے. ٹریفک کے علاوہ جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. یہ سے حکومت کی جو ہے نااہلی ہے اور خطرناک کام ہو رہا ہے. بھائی سے لڑا رہے ہیں کسان چھوڑ کے، تو اس کو ہمیں ناکام بنانا ہے. جو اس کا کلپریٹ ہے اس کو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو کیا کریں کہ جان تک پہنچائیں گے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس بات کو بھی اشور کروائیں گے کہ یہ ایسے حادثات اور سانحات دوبارہ کبھی نہ ہوں. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ٹرک بھی وہ جو میرے بچوں کو کچل رہا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک کو 1 ہفتے کے لیے میرے حوالے کیا جائے اور پھر کوئی کراچی والا ڈمپر سے کچلا جائے تو میں ذمہ دار ہوں. میئر کراچی کو بھی میرے حوالے کیا جائے. 1956 کی طرح کراچی کی سڑکیں نہ دھلیں تو مجھے کہنا. وہ حیدرآباد میں سحری کے موقع پر جمع ہونے والے عوام سے گفتگو کر رہے تھے. 1 ہفتے کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک کو میرے ماتحت کریں. ایک ڈمپر کے تلے اگر کوئی کچلا گیا تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں گا 1 ہفتے کے لیے. بلکہ یہ جو میئر کراچی ہے اس کو بھی میرے حوالے کریں. اگر کراچی کے روڈ راستے 1956 کی طرح دھلنا نہ شروع ہو تو میرا نام بدل دیا. میرے شہر میں جو ڈمپر تلے کچلے جا رہے ہیں اس کا تو کوئی انصاف ہو.
پہلے اس حیدرآباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ٹیکس پے کر رہا ہے ان کے مسائل تو حل ہوں. ایک تلخ ہے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور ٹرک بھی وہ ٹرک جو ہمارے ہی بچوں کو کچل رہا ہے. پہلے اسے بند کیا جائے, بیٹھ کر بات کی جائے, وفاق اور صوبے آپس میں بیٹھے تاکہ ہم سب مل کر ایسا حل نکال سکیں جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرتا ہو. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ سحری افطاری کرانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. گورنر 100 ارب روپے کراچی لانے کا وعدہ پورے کریں, خرچ کا حساب میں دوں گا. خواہشہ منزل پر تعمیراتی منصوبے کی تکمیل پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. نہ پریس کانفرنس کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ افطاری کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ سحری کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں تو گزارش یہ کی تھی کام کریں. مجھے پتہ ہے گورنر صاحب کے بس میں کچھ نہیں ہے, نہیں تو آپ کے کہنے پہ گورنر صاحب, آپ کے کہنے پہ کامران بھائی وہ مطالبات کیے, پھر آپ نے کہا کہ یار خط لکھ دو, تو میں نے خط لکھ دیا. میری ڈیمانڈ کیے ہوئے آج 8 روز شاید ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں کلاک از ٹکنگ. تو کامران بھائی آپ اپنے وعدے کو پورا کریں اور 100 ارب روپے, اعلان نہیں, میں ایمفسائز یہ کرنا چاہوں گا, 100 ارب روپے KMC کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں. اور اس کے بعد میں کامران بھائی کو بھی حساب دوں گا, آپ کو بھی حساب دوں گا, کراچی والوں کو ایک ایک بندے کو حساب دوں گا. لیکن بابا مال کھپے, بابا پیسہ کھپے, اساں کے ڈے ہو نا بابا. ہاں, یا تو وعدہ کرو نا, اور اگر وعدہ کرتے ہو تو پورا کرو. مریم نواز پنجاب میں ہسپتالوں کی حالت پر برہم. جناح ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاشف اور پرنسپل اصغر نقی کو معطل کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب جناح ہسپتال لاہور پہنچیں تو شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. اسٹور میں موجودگی کے باوجود دوائیں نہ دینے پر وزیر اعلیٰ نے سخت برہمی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہربنسپورہ میں فیلڈ ہسپتال کا بھی دورہ کیا, طبی سہولتوں, دواؤں کا اسٹاک اور معیار چیک کیا. وزیر اعلیٰ نے خصوصی اجلاس میں ہسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی اور مفت دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی. ہر سرکاری ہسپتال میں دستیاب دواؤں کی فہرست لگانے کا بھی حکم دیا. سرکاری ہسپتالوں میں مریم نواز شکایات کاؤنٹر فعال اور نمایاں کرنے کا بھی حکم دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے میڈیکل سٹی پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے منگل اور جمعرات کی ملاقات بحال کر دی. سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا. قائم مقام چیف جسٹس نے بانی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست جمع کرانے کی ہدایت کی. عدالت نے حکم دیا جو بھی بانی PTI سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گور خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے. ظاہر ہے مل کر دیں گے. شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی, ناممکن ہے, اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی, انسانی حقوق کی بحالی. بلوچستان میں بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والے اس نئے سسٹم کے تحت کوئٹہ, زیارت, جوب, موسیٰ خیل, چمن, مستونگ, پشین, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, لورالئی میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسلام آباد, لاہور اور پشاور میں موسم خشک اور مطلع اور آلود رہنے کا امکان ہے. کراچی میں موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ. لاہور کا موسم آج کیسا رہے گا یہ بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید.
جی بالکل، لاہور میں پنجاب بھر میں آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. شہر لاہور کی اگر بات کریں تو شہر لاہور میں رات گئے اور الہل صبح جو ہے وہ موسم خوشگوار ہوتا ہے، موسم سہانا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن کا آغاز ہوتا ہے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. شہر کے اگر مجموعی طور پر درجہ حرارت کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور صبح سویرے جو ہے وہ موسم خوشگوار ہوگا، ہلکی جو ہے خنکی کا احساس برقرار رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی. جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. جی، کراچی والوں کو آج بھی دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. عدنان راجپوت مزید بتائیں گے. جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں آج بھی گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی. موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں دن کے اوقات میں تیز دھوپ کی وجہ سے گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی. بات کی جائے شہر کے اس وقت کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 71% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 6 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی ڈی جی ایف آئی اے جان محمد سے عہدے چارج لے کر گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ کو قائم مقام ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا گیا. وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق عبدالخالق شیخ ڈی جی نیشنل پولیس بیورو بھی ہوں گے. صحافی فرحان ملک کے خلاف ریاست مخالف ویڈیوز بنانے کا الزام. سندھ ہائی کورٹ نے فرحان ملک کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. سماعت عید کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے جب انکوائری شروع ہوئی اس وقت پیکا ترمیمی ایکٹ نہیں تھا. صحافی فرحان ملک جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے ہیں. آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی پی او مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد کی جانب سے جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے. تھانہ جات میں جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف ٹی پی او مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان احمد خان کے حکم پر کریک ڈاؤن جاری. زیادتی کے جھوٹے مقدمات کا اندراج کروانے والے مرد و خواتین پر مقدمات درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے ٹی پی او مظفر گڑھ ڈاکٹر رضوان کا کہنا تھا جھوٹی ایف آئی آر دینے والوں کے خلاف بھی، جھوٹی اپلیکیشن دینے والوں کے خلاف بھی ہم نے کارروائیاں شروع کری ہوئی ہیں. 182 کلندریں ہم بھجوا رہے ہیں، اس پہ کورٹ سے نوٹس کروا رہے ہیں. اور اس بات کو بھی ہم نے یقینی بنایا ہے کہ کسی قسم کی جھوٹی اگر اپلیکیشن دینے والا ہے یا ایف آئی آر کرانے والا ہے اس کو ہم گرفتار بھی کریں گے اور سزا بھی دلوائیں گے، تاکہ یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے ایک جھوٹی اپلیکیشن دینے کا یا جھوٹی ایف آئی آر کرانے کا اس کو ہم جو ہے اس کو ایک شٹ اپ کال دے سکیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مظفر گڑھ پولیس کی جانب سے ایسے اقدامات روایتی درخواست گزاروں کی سرکوبی میں معاون ثابت ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، آر وائی نیوز. گورنر ہاؤس کراچی میں 23ویں افطار ڈنر کا شاندار اہتمام. گورنر کامران ٹسوری کا خواتین اور بچوں میں 10-10 لاکھ روپے عیدی بانٹنے کا اعلان. شہریوں میں پلاٹ، عمرے کے ٹکٹ اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے. رافع حسین کی رپورٹ. بنگلہ دیش اور عمان کے قونصل جنرل بنے گورنر سندھ کے مہمان. کہا ان جیسا نہ حکمران دیکھا نہ کام. اتحاد اور احساس، کیا بات، یہ بہت خوبصورت دو لفظ ہیں. مجھے بالکل اچھا تاثرات ہیں. ہم لوگ ایسا کبھی دیکھا نہیں، اس لیے ہم مبارک بولتے ہیں آپ لوگ کے لیے اور گورنر کے لیے. ماشاءاللہ یہ بڑا کام انیشیٹو کرتا ہے. معروف بزنس مین ارشد ولی محمد بولے اب جو میں نے باہر رش دیکھا ہے اور گورنر صاحب نے جو انتظام اندر کیے ہیں اس کی کوئی مثال ہی نہیں بنتی ہے. بہت خوشی ہوتی دیکھ کے. انعام گھر میں گورنر سندھ کی جانب سے خواتین اور بچوں میں 10-10 لاکھ روپے عیدی دینے کا اعلان بھی کیا گیا، جبکہ روزانہ کی طرح شہریوں میں پلاٹ، عمرے کے ٹکٹ اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ رافع حسین، آر وائی نیوز کراچی. ناظمین حج کی حجاز مقدس روانگی کے لیے حج پروازوں کا آغاز 1 مئی سے ہوگا جو 30 مئی تک جاری رہے گا. وزارت مذہبی امور کے مطابق پروازوں کا شیڈیول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کی توقع ہے. اس 1,79,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے. پی آئی اے اور سعودی ایئر لائن سمیت 5 فضائی کمپنیاں حج آپریشن میں حصہ لیں گی. سرکاری اسکیم کے تحت 79,000 پاکستانی عازمین حجاز مقدس جائیں گے.
رمضان المبارک کی 24ویں سحری پر بھی کھانے پینے کے شوقین ریسٹورانٹس پر مختلف پکوان کھاتے اور گھر لے جاتے نظر آئے. ہوتے اور پھر ادھر آتے یہ ٹکو کا پروگرام کرتے اور یہ لوبیا وغیرہ کلول وغیرہ یہ مکس کر کے کڑھائی وغیرہ کھا لیتے. کوئٹہ کے نوجوانوں نے شاپنگ کے بعد مرغ چنے، کوفتہ چنے، انڈا چنے سے سحری کی. چنا میں بھی بہت ذائقہ ہے تو گوشت میں بھی ہے. ہم لوگ چنا بھی بہت پسند کرتا ہے. 1 سال سے ہم لوگ ادھر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، گھر میں بھی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. ملتان کے شہریوں نے سحری کے لیے روایتی چنے، نان، لسی اور دہی کی خریداری کی. ڈیلی آتے ہیں روٹین میں، جیسے دہی وغیرہ، بچوں کے لیے چنے وغیرہ، سحری کے یعنی کہ انتظام کرتے ہیں. یہیں سے آ کے ڈیلی لیتے ہیں. جی حیدرآباد والے دیسی مرغ، سجی، دم پخت اور باربیکیو سے سحری کرتے دکھائی دیے. ماہ مبارک کا آخری ہفتہ برکتوں اور نور کی برسات کرتا اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہیوسٹن میں یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم لائبریری میں تقریب ہوئی جس میں مقررین نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. غضنفر ہاشمی کی رپورٹ. ہیوسٹن میں یوم پاکستان کی ایک اہم تقریب قائد اعظم لائبریری میں منعقد ہوئی جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی. تقریب کا اہتمام قائد اعظم فاؤنڈیشن نے کیا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل آفتاب چودھری، ڈاکٹر آصف قدیر، ڈاکٹر برکت چرانیہ، حسنین والجی اور طاہر بھٹی نے یوم پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو تحریک پاکستان میں بے مثال قیادت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. مقررین نے 23 مارچ کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے انہوں نے اجاگر کی. ہم قائد اعظم کی لیگیسی کو قائم رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ تہیہ بھی کریں کہ ہم پاکستان کے لیے زیادہ کام کریں. We should work hard to leave a better Pakistan. جناح لائبریری کو بنانے میں ہمارا صرف سنگل ایجنڈا یہ تھا کہ قائد اعظم کی لیگیسی کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اتنے عظیم لیڈر ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. خاص کر ہماری جوان قوم جو 15، 20، 30 سال کے ہیں ان کو قائد اعظم کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ لائبریری ایک جگہ ہے جہاں آ کے وہ قائد اعظم کی وہ کتابیں پڑھیں گے جو ان کے بارے میں لکھی گئیں. ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہو واز قائد اعظم. جو نالج ہے نا یہ نالج بیس ہے. تو ایجوکیشن، لرننگ پروسیس اینڈ لیگیسی آف قائد اعظم. قائد اعظم نے بہت ایمفیسس دیا تھا یونٹی پہ، اور ہمیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی یونائٹڈ ہو کے پاکستان کی بھلائی اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. حال ہی میں قائم ہونے والی قائد اعظم لائبریری میں قائد کی زندگی اور پاکستان کے لیے ان کی جد و جہد پر اہم کتابیں رکھی گئی ہیں. غضنفر ہاشمی، ARY نیوز، ہیوسٹن، امریکہ. شکاگو کے پاکستانی قونصل خانے میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب ہوئی. امریکی رکن کانگریس جانتھن جیکسن، وفاقی اور ریاستی عہدیداران اور پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات سمیت 300 سے زائد افراد نے شرکت کی. قونصل جنرل طارق کریم اور ان کی اہلیہ نے رکن کانگریس جانتھن جیکسن اور دیگر ارکان کے ہمراہ یوم پاکستان کا کیک کاٹا. اس موقع پر پرچم کشائی بھی ہوئی. قونصل جنرل طارق کریم نے اپنے خطاب میں پاکستانی کمیونٹی کے ارکان کو یوم پاکستان کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی. انہوں نے تحریک پاکستان میں شامل قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. May 23rd is a landmark day in the history of Pakistan. It's a moment of great pride and reflection. It's a day in 1940 when Pakistan's resolution was adopted, laying the foundation of the establishment of a sovereign country, Pakistan, within a short span of 7 years. Therefore, today we pay tribute to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the father of the nation, other leaders and the workers of Pakistan movement for their countless sacrifices and tireless efforts for Pakistan. کینیڈا میں یوم استقلال روایتی جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا. دارالحکومت اوٹاوا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پروقار تقریب ہوئی جس میں ہائی کمشنر محمد سلیم نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی، ہائی کمیشن کاملہ اور طلباء بھی موجود تھے. حاضرین کو صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت، جنگی منصوبہ میڈیا سے شیئر کرنے کا انکشاف. یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کا منصوبہ سوشل میڈیا گروپ پر شیئر کیا گیا. نائب صدر، وزراء سمیت اعلیٰ حکام اور صحافی بھی سوشل میڈیا گروپ میں شریک تھے.
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسیت نے حملے کا منصوبہ گروپ کے ارکان میں شیئر کیا تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔